अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर मेरा मुल्क अमेरिका भी इस पाकिस्तान के मामलात में इस वक्त बड़े पैमाने पर कहना चाहिए कि तशवीश का इजहार कर रहा है और रिलेट करता हुआ नज़र आता है, जो बड़ी फिक्रमंदी की बात है, क्योंकि कुछ लोग इससे एग्री नहीं करते कि ये सब ऊपर ऊपर की लीपअप होती है। मगर मैं अपने और कुछ दोस्तों से बात करके मेरी भी ये राय है कि नहीं, ये लीपअप होती नहीं है, ये इशू कभी बड़ा बन जाएगा। देखें, आज के दो बड़े वाक़यात हैं जो मैं समझता हूँ। एक, पाकिस्तान में जाम शोरों में कौम परस्तों, GDA और दूसरे जमात इस्लामी सबका जलसा, और वहाँ पीर पगाड़ा की बड़ी इम्पोर्टेंट तकरीर है। आज सुबह मेरी आँख खुली, हाफिज़ धरना जिसे कहता हूँ मैं, हाफिज़ नईमुर्रहमान, उनकी कर्बनाक चीखों और खौफनाक नौहे पढ़ते हुए वो चिल्ला रहे थे इसी जाम शोरों के जलसे में इलेक्शन टूटने पे कि वो बेचारे मेयर भी नहीं बन सके, वो रुकने कौमी असम्बली भी नहीं बन सके, और सूबाई असम्बली की सीट उन्होंने खुद छोड़ दी कि ये उनका स्टेटस नहीं है। और जिनकी नज़रें जमात इस्लामी की सरबराही पर हैं, और सिराज साहब हमारे मौलाना लाला इस वक्त इस्तीफा देके घर में बैठे हुए हैं, छुपे हुए। फिर साथ में अमेरिकन एक बहुत बड़ा कॉकस है कांग्रेस में, CPC, प्रोग्रेसिव कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस, उनकी उसकी हेड का, और उनके साथ एक और कांग्रेसमैन का जो बयान है पाकिस्तान के हवाले से, इस कॉकस में 104 कांग्रेसमैन और 103 कांग्रेसमैन और एक सेनेटर है। उनका जो बयान है बहुत फिक्रमंद मैं उसे समझता हूँ। फिर पैदल पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें, मुस्तफ़ा कमाल, शर्जील मेमन और आफ्ताब शेरपाओ, मौलाना फजल रहमान के बाद आफ्ताब शेरपाओ, PTI के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जलसा था, मैंने इतना नोट नहीं किया, मगर वो भी वहाँ बुलाए गए। तो ये जो सारे मामलात हैं, इस वक्त गौर से देखें कि PDM एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही है, एक दूसरे को बेलिबास कर रही है, और PTI अपने कपड़े फाड़ रही है, अपने बाल नोच रही है कि बकौल पीर पगाड़ा के, कमाल जुमला कहा है उन्होंने कि जो जीते हैं वो भी सर पकड़े बैठे हैं, जो हारे हैं वो सड़कों पर हैं जैसे हम। ऐसे में जो इकानमी का ख्वाब था कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकॉनमी में स्टेबिलिटी आएगी और मुल्क आगे बढ़ेगा, मगर याद है आप लोगों को वो 2 साल से इन प्रोग्रामों में कहा जा रहा था कि इन इंतखाबात की कोख से शर पैदा होगा और इंतशार फूटेगा, मायूसी नफरत में इजाफा होगा, जो इस वक्त बाल खोले पूरे मुल्क की सड़कों, गलियों, मोहल्ले में रक्स गुना है। तो मामला तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। फिर ऐसे में मोदी के इरादे और उनके अज़ाइम, जिसकी अजीब डिस्क्रिप्शन सामने आ रही है, मैं इस पर बहुत डिटेल से आज बात करूँगा। 2-4 मिनट अगर ज़्यादा हो जाए तो सुन लीजिएगा। देखें, जो अमेरिकन मैंने कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस का बताया, मैं पहले उनका बताना चाहूँगा कि ये ध्यान में रखें कि इसमें कैलिफोर्निया की कांग्रेसमैन हैं, ये परमिला जयपाल हैं, इंडियन निजात हैं ये, और यहाँ PTI के बहुत लोग रहते हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से अक्सर वो बेशतर बयानात दिलवाते हैं, ब्रेट शर्मन से लेकर दर्जनों कांग्रेसमैन से, ये भी उन्हीं का काम मुझे लगता है। मेरा ख्याल है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो पाकिस्तान में PTI के सपोर्टर के तौर पे जो वो नहीं मानते, वो इनकार करते हैं, वो कहते हैं मैं सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा हूँ, उसकी सरबुलंदी के लिए। तो और साथ में बाबरा ली हैं, ये वाशिंगटन DC से हैं, डिस्ट्रिक्ट 7 है मेरे ख्याल में, उनका डिस्ट्रिक्ट 12 है। तो वही कहते हैं ये दोनों कि पाकिस्तानी अवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि मिलिट्री की बजाय अवाम की क़यादत पे चलने वाला मुल्क पाकिस्तान हो।
जयपाल और बाबर अली ने पाक फौज की जानिब से आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात में रुकावट डालने की कोशिशों की सख्त मजम्मत की और साथ में कहा कि पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अमरीकी हिमायत की तारीख को देखते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि इस अम्र को यकीनी बनाएं हमारा सिक्योरिटी ताउन ऐसी हुकूमत के साथ हो जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी और जमहूरी रजामंदगी की नुमाइंदगी करता हो। मतलब पाक फौज पे ये बराह रास्त अमेरिका से पॉलिटिकली इतना बड़ा हमला पहले कभी नहीं तारीख में देखा गया कि डायरेक्ट जब आपके मुल्क के अवाम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं और हारने वाले भी कह रहे हैं, जीतने वाले भी कह रहे हैं, और आपके टेलीविज़न पर, नेशनल टेलीविज़न पर उनको कह के, मुक़्तदरा कह के, एस्टेब्लिशमेंट कह के जब बातें की जा रही हों तो अमेरिकन या ब्रिटिशर क्यों ना कहें और बाकी दुनिया क्यों ना कहे, ये मुमकिन नहीं है ना। तो फिर जो पीर पगाड़ा ने कहा है ना, वो इससे रिलेट करके देखें। वो कहते हैं, उन्होंने जो बाकी बातें की हैं कि जी इलेक्शन, मैं तो घर से इसलिए नहीं निकला, मैंने कोई जलसा नहीं किया कि इलेक्शन तो 3 महीने पहले फरोख्त हो चुका था और उसकी पेमेंट भी पहले ही हो चुकी थी। ये तो एक सियासी बात है ना। क्योंकि जो तारीखी बात की है, जो ये ध्यान में रखें कि ये हुर्रों के पीर हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। 65 की से और 71 की वार में हुर्रों ने पाक फौज के शान बशाना सरहदों पर, सिंध के बॉर्डर पर, राजस्थान वाले बॉर्डर जो है उस पर शाना बशाना जंग लड़ी है। और ये सिंध में पाक फौज की सेकंड लेयर तस्वूर किए जाते हैं। सुने वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इस मुल्क में अब कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी लीडर वफाक की अलामत नहीं है। सब अब एक एक सूबे में, अपने अपने सूबों में है। अब वफाक की अलामत सिर्फ फौज है। और उनकी गुफ्तगू में खुलता कि अगर ये वफाक की अलामत, ये जो इकलौती है, ये टूटी कि जो हमारी सरहदों की हिफाजत भी करती है, जो दहशत गर्दी से भी लड़ती है, तो इस मुल्क का हाल भी इराक और लीबिया, शाम जैसा होगा। तो सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। उन्होंने फौज को वाज़े तौर पर इशारा दिया है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है, लोग तंग आ चुके हैं कि आप अपनी सरगर्मियों को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ले जाएं, वरना ये मुल्क कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। और जो दुनिया के इशारे हैं वो भी यही बताते हैं कि सब आपसे कह रहे हैं कि देखें, जिस मुल्क में सोशो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी ना हो, इकोनॉमिक का तो आप तस्वुर भी ना कीजिए ना, कि आप देखें ना, गैस की प्राइस भी बढ़ गई, बिजली की कीमत भी बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, IMF से नया मुआहदा करना है कि एक मजबूत हुकूमत है नहीं। पेशन गोइयाँ ये है कि ये हुकूमत 10 महीने चलेगी, 8 महीने चलेगी, और साथ में पीर पगाड़ा ये कह रहे हो कि इमरजेंसी भी लग सकती है, माशाल्लाह भी आ सकता है। और हर तरफ यही हाहाकार है ना। छोड़े PTI को। अगर देखें, मैं हमेशा से कहता हूँ, नज़रियाती मुखालफत बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, हमेशा कायम रहेगी और वो साबित होगी। भाई इलेक्शन में वो जीतते हैं तो आप उनसे ताउन करें, आप उन्हें हुकूमत बनाने दें, उनकी इकनॉमिक पॉलिसियाँ सामने आने दें और कोशिश करें कि कोई राह निकले, कोई रास्ता निकले। आवाम के हाथों उन्हें घर भेजें। जोर जबरदस्ती बंदूक की नाली पर आप ना पहले कभी भेज सके हैं। आपकी गलतियां, आपकी पॉलिसियों में ये जो अमेरिका से बयानात आ रहे हैं ना, मैं उसको रिलेट करता हूँ स्ट्रेटेजिक जो अमेरिका का विड्रॉल था जब आप विक्ट्री के निशानात बना रहे थे। लोग यहाँ भूले नहीं है कि ओसामा आपके यहाँ से निकला था। अगर ओबामा ने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है, या किसी और प्रेसिडेंट ने, या किसी सिक्योरिटी के रिप्रेजेंटेटिव ने, तो इसका मतलब नहीं है कि अब लोग भूल गए हैं। मैंने वो सारे बयानात जब स्ट्रेटेजिक रिट्रीव अफगानिस्तान से हो रहा था, जिसे आप विड्रॉल कहते हैं, जिसे आप शकत कहते हैं, तो यहाँ जो नेटो के अफसरान थे जो रिटायर हुए, उन्होंने टेलीविज़न पे एक एक आके जो कहा, जो अफगानिस्तान सर्व करके आए थे, या अमेरिकन फौज के सरबराह ने सेनेट में जो कहा, मैं नहीं भूल सकता। आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। तो आप लोगों पे भारी जिम्मेदारी आई होती है। इलेक्शन हो गया, कब यहाँ पर ऐसा हुआ
کہ الیکشن فیئر ہوا ہو، کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ بڑے پیمانے پہ لوٹا گیا ہے۔ چیف جسٹس آج ایک درخواست بھی گئی ہے کہ جناب اس الیکشن کو ختم کیا جائے، نئے الیکشن کروائے جائیں۔ اس کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے، کوئی 25 فروری سم تھنگ میرے خیال میں، اور لوگ اس کو ریزمبل کرتے ہیں، اسے ملاتے ہیں بنگلہ دیش سے، اور گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جنرل یحییٰ اور جنرل حافظ منیر میں کیا فرق ہے۔ انتشار تو ویسا ہی ہے نا، کسی بدبی کو بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، اور پی ڈی ایم جس طرح دال بکھیری مولانا فضل الرحمان نے، اس سے تو دشمن اور خوش ہوتے ہوں گے نا کہ جب وہ ڈائریکٹ نام لے کے کہا جا رہا ہے ایک بڑا لیڈر جس کی بہرحال ہارنے کے باوجود بھی 6 سیٹیں ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن سے ہارے ہیں، جنہوں نے سیٹ چھین لی ہے، ان کے ساتھ مل کے الیکشن لوٹنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ فیض حمید نے اور باجوہ نے کیا کہا کہ جی ہم نہیں تھے، کر لیں جو جس نے جو کرنا ہے۔ اس فیض حمید نے تو یہ بھی کہا تھا نا کہ شوکت صدیقی والے کیس میں کہ جی میں تو ان کے کبھی گھر نہیں گیا، کیا ہوا؟ یا کچھ ہو سکتا ہے، یا کبھی ہوا ہے؟ سب کو پتا ہے نا کہ عمران خان کو کون لایا تھا، آج تک کوئی پراسیکیوٹ ہوا؟ مطلب سیاستدانوں کو ہی مارنا ہے، لاکھ برے سے ہی۔ بہت اچھا جملہ کہا ہے، میرا یقین ہے اس پر پیر پگاڑا نے، کہ عمران خان نے غلطی کی ہوگی، انسان ہے، سب غلطی کرتے ہیں۔ اگر عمران خان چور ہے تو ہم سب چور ہیں، کس نے چوری نہیں کی توشہ خانے سے؟ اور پھر پے در پہ سزائیں، تو لوگوں نے کہا کہ اچھا لو 2 سزائیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ سزا ہوتی کیا ہے۔ آج آپ دیوار سے لگے ہوئے ہیں، کونے سے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس روشنی میں اب میں آپ کو وہ حقائق سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے پڑوس میں ہیں۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے دوست نامور دانشور، سابق سفارتکار حسین خانی روز تقریباً بتاتے ہیں ہفتے میں 3 دن کہ بھارت سے تعلقات۔ بہت اچھی بات ہے، یہاں پر بھی کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھارت سے تعلقات ہوں، اور بالکل ہونے چاہیے۔ ہم پڑوسیوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، مگر پڑوسیوں کو ہم نے پہنچایا یا وہ خود پہنچ گئے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب مودی کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ 2 لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے عوام سے جو وعدے کیے ان میں سے بیشتر پورے کیے یا اس کے لیے کوشش کی۔ پہلے میں یہ بھی ساتھ میں بیچ میں ذکر کرتا چلوں کہ بائیڈن، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کو اگلا الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ اب سروے بھی آ گیا کہ 59% ڈائریکٹلی اور 86% انڈائریکٹلی، اس کا ایک ایوریج مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگ نہیں سمجھتے امریکن کہ بائیڈن کو دوسری الیکشن عہدے کے لیے، دوسرے ٹائمنگ کے لیے، دوسری مدت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو مجھے صاف کلین سویپ کرتے نظر آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں، کیونکہ روز ایک مقدمہ ہے، ان پہ بھی کوئی 90 کے قریب مقدمات ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پورے کیے اپنے وعدے اکثر، اور مودی نے بھی کیے۔ یہ لاکھ لے آئے ہیں امریکن، یہ بائیڈن اور ڈیموکریٹ کے کوئی 70 لاکھ کے قریب جو ہے نا، جو 3 سالوں میں بارڈر کراس کر کے میکسیکن سائڈ سے اور دوسری طرف سے اسی سے جو دوسرے ممالک کے لوگ آ گئے۔ ہسپینک کنٹری سے زیادہ ہے کہ آپ اپنا ووٹ کا نمبر، سیکولر ووٹ کنزرویٹو کو دبانے کے لیے، ریپبلکن کو دبانے کے لیے یہ طریقہ کار آزمائیں گے تو اس سے نئی پھوٹ پڑے گی۔ جو آبائی یہاں رہنے والے ہیں، جو 300-400 سال سے جن کے خاندان یہاں بستے ہیں، آپ ان پر نئے لوگوں کو اتنے بڑے پیمانے پر مسلط کریں گے صرف اپنے اقتدار کے لیے، تو اس کا نقصان ہوگا۔ میں رجسٹرڈ ڈیموکریٹ ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو جو پرانے لوگ ہیں، آبائی رہنے والے ہیں، یقیناً وہ جڑیں گے اور نئی خطرے کی گھنٹی بجے گی۔ تو اسی طرح مودی کو بھی دیکھیے، ٹھیک ہے، وہ مذہبی ووٹ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بتائیے نا۔ نواز شریف کے بارے میں کل ہی فیض رائشی نے کالم لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہبی ایٹیٹیوڈ سے، بیہیویئر سے جو دیکھنے کا ہے کہ جماعت اسلامی سے لے کے سب کو مارجنلائز کیا، سب کو سائڈ پہ کر دیا، اور مذہبی ووٹ بھی اپنی طرف کر لیا، ان کا ووٹ وہ عمران خان نے گھسیٹ لیا۔ تو مذہبی پارٹیاں ساری، تو اگر ہندوتوا
یا بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے بظاہر تو نام اس کا، وہ خاتون ہے سونم مہاجن، جو شکیل میرے دوست ہیں اسلام آباد میں، اور وہ بلاگ کرتے ہیں خاص کر انڈیا پاکستان کے ایشوز پہ، ان کا بڑا انٹرسٹ ہے. تو ایک نوجوان خاتون کو لے کر آئے تھے سونم مہاجن. انہوں نے جو پنڈت ہیں کشمیر کی مگر ساؤتھ میں آج کل رہتی ہیں، پاکستانی پالیٹکس میں ان کا بڑا انٹرسٹ بتایا جاتا ہے، ان کو بھی میں نے ایک دن ایڈریس کرنا ہے. ان کی خوبصورت باتوں میں چھپا ہوا جو ہلکا سا زہر ہے. یقیناً میں بھی پاکستان کے معاملے میں ایسے ہی ہوں، سب اپنے وطن سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں، مگر جب آپ انٹلیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس سے ذرا کچھ اوپر اٹھ کر بات کرنی ہوگی. خیر، تو مودی نے لوک سبھا میں کھڑے ہو کر جو اعلان کیا ہے وہ بہت خوفناک ہے، انتہائی معنی خیز ہے، اور وہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں، مودی نے اپنے دوسرے الیکشن میں یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر میں 370 کا اسٹیٹس جو ہے 35 ہے اسے ختم کریں گے. انہوں نے کر دیا. رام مندر پہ جو ان کا دعویٰ تھا اسے پورا سچ ثابت کر دیا، اور جو ہوا آپ کے سامنے ہے. اور نئے مندروں پر قبضے ہو رہے ہیں، نئے مساجد پر، اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی ابھی دکھانا چاہتا ہوں. بلکہ یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے سیکولر انڈیا کا چہرہ کیسے بگاڑ رہے ہیں. سیکولر انڈیا تو سونم مہاجن نے ایک جملہ کہا ہے، وہ میں بعد میں کہوں گا کہ سیکولر انڈیا تو یہ لوگ نہیں بنا سکے. پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم آگے بڑھیں. قوم کی عبادت گاہیں توڑ دی جائیں اور وہ روتا رہے اور چپ رہے، اس میں ہمت نہ ہو بولنے کی. اس قوم کو اگر آپ زندہ قوم کہتے ہیں تو آپ غلط فہمی میں ہیں. ہماری گردنوں پر اس ملک کی سیاست ہو رہی ہے. آج اس ملک میں حکومتیں وہ بنتی ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتی ہیں. عدالتوں کے پاس جائیں تو وہ سننے کو تیار نہیں، وہ دیکھنے کو تیار نہیں. کل ایک مسجد اتراکھنڈ میں شہید کر دی گئی. اب اس علاقے کے ہر مسلمان کو 10-12 سال جیلوں میں رہنا ہے. کیا ہم کو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے یا ان کو ووٹ دینا چاہیے جو ہمارے ساتھ دغا کر گئے؟ کہ ابھی گیان واپی مسجد کا مقدمہ چلتا ہے، فیصلے سے پہلے پوجا شروع ہو جاتی ہے، مندر بن جاتا ہے. میرے انڈین دوست کہتے ہیں نا کہ جی ہندوستان میں مسلمان بہت خوش ہیں، اور ہم جیسے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اب ٹرولنگ شروع ہو جائے گی، اور جیسے پاکستان میں کبھی اور اب بھی کہ ہمارے مقتدرہ کے لوگ حب الوطنی چیک کرنے نکلے ہوئے ہوتے تھے، ہائرنگ ہوتی تھی جس کی جگہ پی ٹی آئی نے لے لی ہے. اب انڈین کے لوگ بھی انہوں نے سیکھ لیا ہے پاکستان سے، انہوں نے بھی کرائے کے لوگ رکھ لیے ہیں جو ہم جیسوں کو ہر جگہ، جن کے 2 ویوز بھی ہیں انہیں بھی جواب دینا لازمی تصور کرتے ہیں. تو وہ اب جواب دیں گے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو زمینی حقائق ہیں وہ زمینی حقائق ہیں. پہلے میں یہ بتا دوں مجھے کے اعلان سے پہلے کہ سونم مہاجن بہت خوبصورت باتیں کی انہوں نے، اور بہت ہی کمال جو اس میں سب سے بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی کیسا سیکولر کنٹری ہے انڈیا کہ جس میں شریعہ لا چلتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے ان کے سارے لاز موجود ہیں، اور جو سیکولر اور ماڈرن اور لبرل اسٹیٹ کے جو قوانین ہیں اور جو اس کے تصور کو بڑا کرتے ہیں وہ سب اکثریتوں کے لیے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ لا سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، یا وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ سکھ ہو، وہ کوئی بھی ہو. آپ کے ملک میں تو درجنوں سینکڑوں زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، مذاہب بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ 1600 زبانیں بولی جاتی ہیں ہندوستان میں، تو سب کے لا اگر الگ ہوں تو ریاست تو نہیں چل سکتی. تو آپ نے سونم مہاجن، آئی ریئلی اپریشیٹ یو کہ آپ نے بہت بڑے پوائنٹ کو ریز کیا کہ ختم کریں. اصل کام یہ کرنے کا، آپ کوئی لا لے کر آئے ہیں جس پر ہندوستان میں مسلمان شور مچا رہے ہیں کہ جناب یہ مسلمانوں پہ حملہ. کوئی حملہ نہیں ہے. امریکہ میں شادی کے قانون ایک ہیں، میں جسے فالو کرتا ہوں، باقی سارے مسلمان، یہودی سب فالو کرتے ہیں، ہندو فالو کرتے ہیں. تو ایک سیکولر اسٹیٹ ایسی ہی ہونی چاہیے. اب جو سب سے بڑی بات، یہ تو آپ نے ویڈیو تو دیکھ لی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کہ جیسے عمران خان ووٹوں کو اکٹھا کر رہا ہے نا، میں کہتا ہوں نا، اور ایک تھاٹ ہے یہ کہ ایک نیکسس ہے شیعہ
پیوٹن کا، عمران خان کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا، مودی کا، اردگان کا، یہ دنیا کی نئی ڈاکٹرائن لے کر آنا چاہتے ہیں. یہ کیپٹلزم کو، یہ ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. تو مودی فرماتے ہیں کہ ہمارے 2 پچھلے ٹرم میں، جو ابھی ایک دوسرا جاری ہے، کہ رام مندر اور 370 کشمیر کا معاملہ ایک اہم مشکل فیصلے تھے، مگر آنے والے 3rd ٹرم میں ہم جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں وہ ہندوستان کی تاریخ 1000 سال تک یاد رکھے گی. کیا ایسے فیصلے ہیں کہ ذہن میں لائیے جو نعرہ ہے کہ اکھنڈ بھارت، اس میں مطلب بنگلہ دیش بھی گیا اور سری لنکا بھی گیا، مالدیپ بھی گیا، اور جو سراؤنڈنگ ہے پوری وہ بھی گئی، اور پاکستان بھی گیا. تو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگ اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جسے POK کیا کہا جاتا ہے نا، پاکستان آکوپائڈ کشمیر، جیسے ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں. تو اس پر قبضہ کا خواب ہے، اس پہ حملے کا خواب ہے. اب آپ اپنے ملک میں انتشار دیکھیے جو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے. سیاسی تقسیم، معاشی تقسیم، سماجی تقسیم، ہر اینگل سے. اگر ایسے میں بھارت حملہ کر دے تو کیا ہم بچا پائیں گے؟ آج مصطفیٰ کمال نے بالکل صحیح باتیں کی کہ PTI ووٹ کی بات کرتی ہے. ہمارے 14 ووٹ چھینے گئے کہ جو کوکین کھا کے رات کو سو رہے تھے انہیں صبح بتایا گیا کہ تم بھی جیت گئے ہو. اور پھر کیا دیا کراچی کو، وہ اپنی جگہ باتیں الگ، مگر جو انہوں نے کہا وہ کمال جملہ کہا کہ امریکہ سے اترے کہ میں ورلڈ کپ لے کر آ رہا ہوں، اور ابھی اسٹیپ ہی نہیں ہوئے ہیں، ہفتہ بھی نہیں لگا اور کشمیر پہ قبضہ ہو گیا. پھر اس سے بھی بڑھ کر کہ جب قبضہ ہو چکا تھا بقول مصطفیٰ کمال کے کہ بارڈر پہ فوج جانی چاہیے تھی، ایٹمی ملک، سب کچھ، دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی فوج، مسلز روز چھوڑے جاتے ہیں، مگر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ سرحدوں پہ جو جھڑپیں ہو رہی تھیں اسے بند کرنے کا معاہدہ ہو گیا. یہ تو ہماری اسٹریٹجی ہے. اب ایسے میں، اور پھر ابھی نندن کے حوالے سے جو انڈین ایمبیسڈر اس وقت پاکستان میں تھے، ان کی جو کتاب چھپی ہے اس میں جو لکھا ہے کہ جو ایاز صادق نے کہا تھا وہ پروف ہو رہا ہے کہ ٹانگیں کانپ گئی تھیں، کہ کانپیں ٹانگ گئی تھیں، کہ عمران رات کے 2 بجے کہہ رہے تھے کہ میری مودی سے بات کروائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مودی سے اس وقت نہیں ملیں گے، مجھے میسج دے دیں میں پہنچا دوں گا. اور پھر ہاتھ جوڑ کر ابھی نندن کو واپس دیا. مطلب بزدلی تھی. یہ صرف اپنے ملک پہ قبضہ کر سکتے ہیں. اب ایسے میں اگر کشمیر پر حملہ ہو جاتا ہے، گلگت بلتستان جہاں پہلے ہی شورش ہے، جو پاکستان سے روز نفرت کا اظہار کرتے ہیں، گلیاں بھری پڑی ہیں، اور کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر کے والے دن بڑی آبادی جو ہے وہ اس یکجہتی کے خلاف مظاہرے کر رہی تھی، دھمکیاں دے رہی تھی. اور کیوں نہ دے، وہاں کے کشمیری، ان کے گھر میں آٹا تو ہے نا، ان کے گھر میں چینی، دال، بجلی، ٹیلی فون بند رہا کافی عرصے، لاک ڈاؤن رہا. وہ مصطفیٰ کمال نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے لاک ڈاؤن نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن دکھایا. پھر آہیں کام تو آتی ہیں نا. مگر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں ملکوں میں فرق کوئی نہیں ہے. آپ ادھر رہیں یا ادھر رہیں، ملنا کچھ نہیں ہے آپ کو کسی کو. وہ جو 600 بلین کی اکانومی بتائی جاتی ہے نا ریزرو، وہ اوپر ہی ہیں، نیچے وہاں بھی کچھ نہیں پہنچا ہے. ان کے لائیو شو دیکھ لیجئے، نواز شریف کی طرح بڑے بڑے برج وہاں بھی بن رہے ہیں، راستے وہاں بھی بن رہے ہیں. کسان پھر نکلے ہوئے، انہیں مارنے پیٹنے کے لیے بھی ویڈیو آ گئے ہیں کہ لوگ مذمت کر رہے ہیں کہ یہ پولیس فورس، یہ سیکورٹی کے ادارے اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے ہیں. تو دیکھیں جناب، حالات یہ ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر جس دن کشمیر پر حملہ ہو گیا، گلگت بلتستان پر حملہ ہو گیا، اور آپ پھر ہٹو بچوں پہ آ گئے اور صلح صفائیوں کی کوششیں شروع کر دیں، تو مودی نہیں رکے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتا ہے کہ 1000 سال تک ہندوستان کی تاریخ ہمارے فیصلوں کو یاد رکھے گی. تو اس کے بعد ملک بچے گا. سب جھانکیں اپنے اپنے گربانوں میں، غور کریں
کہ جو آپ کے یہاں پہلے سے لوگ موجود ہیں، تنظیمیں ہیں دہشت گردی کی اور دوسرے ملک سے مایوسی کی، بلوچستان میں جو آپ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں پھر ایک ساتھ پھٹیں گی. اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی بدنصیبی دیکھیں کہ جب کے پی کے میں خبر آ رہی تھی کہ جی لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اور حکومت پی ٹی آئی بنائے گی سرحد میں، تو ساتھ میں ایڈ چل رہا تھا کہ پشاور میں ڈی ایچ اے پہنچ گیا ہے. مبارکبادیں. مطلب ایک جھروکے سے پی ٹی آئی نکل رہی تھی تو دوسرے جھروکے سے ڈی ایچ اے طلوع ہو رہا تھا. مطلب فوج ایسی ہوتی ہے، اس کا کام شادی حال بنانا ہوتا ہے. جیسے جسٹس پائی ویسا نے کہا ہے کہ سب کو اپنے فریم ورک میں جانا چاہیے. شادی حال بنانا، انڈے بیچنا، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا، یہ فوجوں کے کام ہوتے ہیں. اگر آپ نے فوجی بنانی ہے تو اسے ڈکلیئر کر دیں، پورا ملک ہی ڈی ایچ اے بنا دیا آپ نے آلموسٹ. اب آخر میں آپ کو ایک بہت دلچسپ خبر سناتا چلوں کہ جو اب تو سبھی کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ہم نے جب کہہ دیا تھا کہ جب وہ ہیئر سے چل رہے تھے. دیکھیں یہ 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، آلموسٹ 25، مجھے نہیں یہ ڈیٹیں یاد رہتی ہیں کہ شہباز شریف ضلع وطنی میں جب تھے نواز شریف کے ساتھ سعودی عرب میں، تو پروسٹیٹ کے اپنے علاج کے لیے پہلی بار امریکہ باہر نکلے ہیں. سعودیہ نے اجازت دی ہے. اس وقت سے کہا جاتا تھا کہ جی ان کی شہباز شریف کی لابی کے لوگ کہ دیکھیں پرائم منسٹر تو شہباز شریف کو ہونا چاہیے، نواز شریف کے پیشن نہیں ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ صدر بن کر بیٹھ جائیں. آج کل کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف تو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، اب صدر جو ہے نواز شریف کو بنا دیا جائے کہ زرداری پہ تحفظات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. پھر مولانا خود بھی امیدوار تھے. نواز شریف جو ہیں ان کے پاس اگر مانگے ٹانگے کی جو حکومت بن رہی ہے جتنی بھی چلنی ہے، پھر اس کو پہلے تو میں نے اسے مذاق میں سمجھا تھا. پھر جب 2009 میں حکومت بنی مرکز میں پیپلز پارٹی کی اور پنجاب میں شہباز شریف کی اور شہباز شریف کی منسٹر بنے، تو میں نے وہ ڈیٹیل تو پہلے میں بتا چکا ہوں کئی بار کہ جو شہباز شریف کے فرنٹ مین ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں آج کل امریکن پاکستانی، خالد شاہین، کیپٹن خالد شاہین، جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا شاید اگلا ٹکٹ نہ ملے، جو امریکہ میں ان کے بیسکلی فرنٹ مین ہیں. مجھے کہتے ہوئے میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرا بڑا احترام کرتے ہیں، مگر سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا شہباز شریف کے لیے. تو ان کے اراؤنڈ کے جو لوگ تھے وہ شہر میں یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ دیکھیں نواز شریف کو تو صدر بننا چاہیے، وہ ہیڈ آف دی کنٹری بنے. اور شہباز شریف جو ہے نا تو ایک گورا جو کیپٹن شاہین کا بیسکلی دوست ہیں، مگر وہ پاکستان میں اس کو انرجی پلانٹ دیے جا رہے تھے، اس کے ذریعے آشیانہ اسکیم میں ہاؤسنگ کا بنایا جا رہا تھا. وہ یہاں ایک چھوٹا سا ریلٹر ہے. تو اس نے مجھ سے لاسٹ ٹائم کہا کہ دیکھیں یہ تو سوچ بڑی ہوتی جا رہی ہے نا مسلم لیگ نون میں کہ نواز شریف جو ہے نا وہ ان کو صدر ہونا چاہیے. مطلب نواز شریف کو راستہ کاٹا دور کرنے کے لیے اور راستہ شہباز شریف کی صفائی کے لیے بہت پہلے سے تیاریاں ہو رہی تھیں. تو یہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچا ہے. آپ یہ دیکھیں ہمیشہ سے کہتے ہیں نا کہ اقتدار نے بھائی کا بھائی سے گلا کٹوایا ہے. تو یہ پورا نظام ایڈریسیبل ہے. یہ خود غرضوں، لالچیوں اور ناکارہ ذہن لوگوں پر مشتمل ایک نظام ہے. اگر آپ نے اسے صاف نہیں کیا اور فوج نے ان باتوں کو نہیں سمجھا اور دنیا جو کہہ رہی ہے اس پر کان نہیں دھرے، تو میں آپ کے اچھے دن نہیں دیکھ رہا ہوں. میرے منہ میں خاک، خدا کرے میری بات غلط نکلے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.